बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नासिया खान। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज कुछ अहम मौज़ूआत के साथ आपके साथ फिर एक दफ़ा हाजिर हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे नाज़रीन, पाकिस्तान किस तरह से 3 मुहाज़ों पर बरसरे पैकार रहा है। अगर हम 2023 का अहाता करें, एक तो सियासी चैलेंजेस हमने देखे, बहुत से ऐसे सियासी चैलेंजेस जिसमें हम ये कह सकते हैं सियासी इंतशार अपने अरूज पर रहा, वो पाकिस्तान ने फेस किया। फिर मौशी एतबार से 2023 का साल पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम रहा। बहुत से ऐसे मौशी चैलेंजेस जिसमें पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की बातें होती रहीं, जिसमें एक वक्त ये भी आया कि ये भी कहा गया कि शायद पाकिस्तान जो है वो सर्वाइव ना कर सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने सर्वाइव भी किया और डिफ़ॉल्ट होने की सारी बातें भी पीछे रह गई। इसके अलावा भी बहुत से चैलेंजेस थे, वो हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जिस खास तौर पर मैं बात करने वाली हूँ वो है सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से। पाकिस्तान, अगर अभी आप देखें बाजोवर में जो कुछ हुआ, जो कि बलूचिस्तान में हुआ, ये इक्का दुक्का वाक़यात नहीं है। ये सिर्फ ये कहानी सिर्फ दिसंबर तक मुहित नहीं है। दिसंबर में बेशतर वाक़यात हुए। उससे पहले अगर 2023 की बात करें, 2023 जो गुजरा है अभी, उसमें एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1000 के करीब हमारे कीमती जानें इसमें ज़ाया हो चुकी हैं आम शहरियों की। सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से बात करें तो 250 से ज़ायद ऐसे हमारे फौजी जवान हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना इस इफरीत के खात्मे के लिए दे दिया है। ये बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं जो कि दोनों जानिब से दी जा रही हैं। इस पर आवाम भी अपनी भरपूर कुर्बानियां पेश कर रही है और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसमें अपनी भरपूर कुर्बानियां जो हैं वो पेश कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो अफसोसनाक अमर है, वो ये है कि पाकिस्तान के जो अमन को सबूताश करने की ये जो मजमूम कार्रवाइयाँ हैं, इसमें जितने भी पेशतर वाक़यात हुए हैं, इसमें बहुत से वाक़यात के जो ताने बाने हैं वो हमें हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान से जा मिलते हैं। पाकिस्तान कई बार इस पर आवाज़ उठा चुका है, कई बार ये कह चुका है कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और जो लोग इस मजमूम कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए और ठोस हिकमत अमली अपनाई जाए। और वो वादे जो कि दोहा माहिदे में किए गए थे, जिसके तहत ये कहा गया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, वो वादे हमें सिर्फ वादे वईद ही नज़र आ रहे हैं। प्रैक्टिकली उस हवाले से कुछ अफगान हुकूमत जो है वो हमें करती नज़र नहीं आ रही। प्रोग्राम में आज इस हवाले से हम बात करेंगे। मुझे मेरे पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनसे तारुफ करवाती हूँ, फिर डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपने ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है रशीद साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया रशीद साहब आपने ज्वाइन किया। उनके साथ मौजूद है हुमायूं खान साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपने ज्वाइन किया है। हाफिज़ साहब, सबसे पहले अगर मैं आपकी जानिब आऊँ, पाकिस्तान के अमन को जो सबूताश करने की कार्रवाइयाँ हैं, इसके पीछे अज़ाइम क्या है, मुहर्रिकात क्या हैं? गो कि सिक्योरिटी फोर्सेस हमें पुरअज़्म नज़र आती है, अवाम हमें पुरअज़्म नज़र आते हैं। और 2023 की अगर मैं बात करूँ तो कहा जा रहा है कि 550 के करीब हमने मुल्क दुश्मनों को जहन्नुम वासिल भी किया है, लेकिन ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। नाज़िया, 2000 जब हम 2023 की बात करें तो हमें एक हकीकत जो है वो नुमायाँ होती है कि दाखिली सलामती यानी इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से इसमें बहुत अहम पेशरफ्त हुई और बहुत से अहम वाक़यात जो हैं वो ज़हूर पज़ीर हुए। दाखिली सलामती को मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान में 2 हुकूमतें आईं 2023 में गुज़िश्ता साल के दौरान, और निगरान हुकूमत आई। इस निगरान हुकूमत के दौर में और उससे पहले भी पाकिस्तान की दाखिली सलामती को मुस्तहकम बनाने के लिए बहुत नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की हमने। और इस ज़िम्न में जो इक़दामात किए गए वो असल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के जो बेशतर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं वो दहशत गर्दी से जुड़े हुए हैं। दहशत गर्दी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल यहाँ पैदा हो रहे हैं और दहशत गर्दी के सारे ताने बाने जो हैं वो अफ़गानिस्तान से जा मिलते हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी को कंट्रोल करने और दाखिली सलामती को मुस्तहकम बनाने के लिए जो 1 साल के दौरान जो दूर रस इक़दामात हमें नज़र आए हैं, उसमें एक तो यह है कि गैर कानूनी जो मुआशी सरगर्मियाँ उसको रोका गया है, और इसके अलावा हमने अपनी दाखिली सलामती को मुस्तहकम बनाने के लिए गैर कानूनी जो तारकीन वतन थे उनके इनखला के लिए एक बाज़ाब्ता प्लान पर अमल किया और मुनज़्ज़म तरीके से उन्हें उनके मुल्क भिजवाने के इक़दामात किए गए। और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि 4 लाख से ज़्यादा अफ़गान जो है बाशिंदे वो रज़ाकाराना तौर पर बाइज़्ज़त तरीके से पाकिस्तान ने जो फैसिलिटेट किया उन सहूलतों से फ़ायदा उठाते हुए अपने वतन जा चुके हैं। इसके साथ पाकिस्तान ने बॉर्डर मैनेजमेंट को मुस्तहकम बनाया है और ये कुछ इस हवाले से फ़ैसले किए हैं ताकि पाकिस्तान में जो आमदोरफ्त है बॉर्डर के ज़रिए, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के साथ जो मुल्हिका बॉर्डर्स हैं उनको मुस्तहकम बनाने के लिए हमने ये फ़ैसले किए कि डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको एक बुनियादी अंसर करार दिया गया और वीज़े और पासपोर्ट के बगैर आमदोरफ्त पर पाबंदी लगाई गई।
لیکن ہم یہ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ ہم نے اقدامات کیے ہیں تو ضرورت یہ تھی کہ افغانستان کی جانب سے بھی اس کو سراہا جاتا اور یہی اقدامات افغانستان میں بھی بروئے عمل لائے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ پاکستان کی کوششوں کے باوجود، پاکستان کی نشاندہی کے باوجود افغانستان میں جو دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے، خاص طور پر ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں جو پاکستان میں حملہ آور ہو رہی ہیں، پاکستانی شہریوں کی، پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچا رہی ہیں، ان کی نشاندہی کے باوجود انہیں ختم کرنے کے لیے کوئی منظم کوششیں نہیں کی گئیں۔ پاکستان کی بارہا یہ توجہ دلانے کے باوجود افغانستان کی حکومت نے اس حوالے سے کوئی سنجیدہ کوشش جو ہے نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ باجوڑ کا واقعہ ہو یا آوران میں جو کل واقعہ ہوا ہے، یہ ایک منظم جو ہے یہ منظم حملے ہیں، یہ کوئی اکا دکا واقعات تو شمار نہیں کیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی دیکھیں ہم پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز کی پوسٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور دراندازی کے دہشت گرد جو ہیں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر حملے کر کے پاکستان میں جو ہے وہ ایسے واقعات رونما کیے جائیں جس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا ہوں اور پاکستانی معیشت جو بہتری کی جانب گامزن ہے اس کو ایک بار پھر ڈی ٹریک کیا جائے اور پاکستان کو غیر مستحکم بنایا جائے۔ تو لیکن پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پرعزم ہیں، پاکستانی عوام پرعزم ہیں، اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں یقیناً جو ہے یہ دہشت گردی کبھی کامیاب نہیں یقیناً ہو ہمارا جو عزم ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط سے مضبوط اور ہوتا جا رہا ہے۔ رشید صافی صاحب، اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ سال 1000 سے زائد شہریوں نے اپنی جانیں دی ہیں ان واقعات کی پاداش میں، جبکہ 260 کے قریب ہمارے فوجی جوان اور افسر ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو کیا دشمن ہمارے عزم کو، ہمارے استقلال کو کسی بھی حد تک متزلزل کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو آپ ایک سال کا ڈیٹا بتا رہی ہے، اور یہ ملک جب سے بنا ہے تو پاکستانی ریاست کے دشمن عناصر ہماری وجود پہ حملہ ور رہے ہیں، اور آج کل تو الحمدللہ پھر بھی سیکیورٹی فورسز جو ہے الرٹ ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی کا جدید سہولت بھی ان کو میسر ہے، اور اگر کل آپ کے نوٹس میں یہ بات ہوگی کہ پنجاب کی سی ٹی ڈی نے جو اعداد و شمار جاری کیے کہ کتنی بڑی تعداد میں انہوں نے دہشت گردی کے واقعات کو ناکام بنایا ہے۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا کی سی ٹی ڈی نے بھی یہی اعداد و شمار جاری کیے تھے۔ یہ تو صرف میں سی ٹی ڈی کی بات کر رہا ہوں، جو باقی سیکیورٹی فورسز ہے نہ جانے انہوں نے کتنی تعداد میں دہشت گردوں کے ناپاک عزائم جو ہے خاک میں ملائے ہیں، اور بڑے بڑے واقعات اور سانحات اس ملک میں ہوئے ہیں بدقسمتی سے۔ سانحہ اے پی ایس کی اگر ہم بات کریں، چترال کے سانحے کی اگر ہم بات کریں، ہنگو اور کوہاٹ اور جنوبی اضلاع میں جو مسلسل سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کی اگر ہم باتیں کریں، اگر ہم بلوچستان میں دہشت گردی کے پے در پے واقعات کی بات کریں، تو ہر جگہ سیکیورٹی فورسز نے ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی قوم کی حفاظت کی ہے۔ لیکن نازیہ، آپ جانتی ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کا جو رواں سلسلہ ہے کئی دہائیوں سے اس خطے میں، اس ملک میں، وہ ایک گوریلا وار کی صورت میں ہے۔ ہماری فوج منظم ہے، ٹرینڈ ہے، ویزیبل ہے، وردی میں ہے، پولیس بیچاری جو سول فورسز ہے ان کی پہچان بالکل واضح ہے، ان کی وردی جانی پہچانی ہے، لیکن یہ دہشت گرد جو بندوق اٹھاتے ہیں یا جسموں کے ساتھ بم باندھتے ہیں تو دہشت گرد بن جاتے ہیں، جب یہ چیزیں رکھ دیتے ہیں تو عام شہری۔ تو ایسے میں یہ ایک دوہرا چیلنج بن جاتا ہے سیکیورٹی فورسز کے لیے۔ جو آپ کا سوال تھا کہ کیا دہشت گردی کے ان واقعات نے، جو حالیہ واقعات کا آپ جو ذکر کر رہی اور اس سے پہلے حافظ صاحب جو ایک تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے، ایک خاکہ جو پیش کر رہے تھے، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ارادے بھی بلند ہے، اور سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ دن بدن بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتی ہوں گی کہ آرمی چیف نے حالیہ دورہ امریکہ میں بھی اس امر کو بہت ہی وضاحت اور فصاحت کے ساتھ عالمی دنیا کے سامنے رکھ دیا تھا۔ آج کل کی دہشت گردی میں افغانستان کی عبوری حکومت کا جو کردار ہے اس حوالے سے بھی یہ نہیں کہ الزام تراشی، یہ نہیں کہ بہتان تراشی،
اور سرسری ریاست ہے ہی بات ہے. باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ جو ہے نہ صرف یو این کے اداروں کو بلکہ امریکہ جیسے ممالک کو, چین جیسے ممالک, ہمارے جو دوست ممالک ہیں سعودی عرب, جی سی سی کنٹریز, ان سب کو ہم نے بتا دیا ہے کہ افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں اپنے سرزمین کے اندر بھی پوری نہیں کر رہے ہیں, اور جو سرحدوں سے مسلسل دراندازی کی وجہ سے پاکستان, ایران اور تاجکستان, ازبکستان جیسے ممالک عدم استحکام کا شکار ہو رہے, اس پہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. تو یہ ایک بہت ہی گلوبل مسئلہ ہے. یہ جو ہمارا مسئلہ ہے یہ صرف جنوبی اضلاع کا نہیں ہے, یہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف پاکستان کے چند شہروں کا مسئلہ اب نہیں رہا ہے. پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ٹی ٹی پی, القاعدہ, آئی ایس کے پی اور اس جیسی 20-25 مزید تنظیمیں وہ نہ صرف خطے اور پاکستان کے لیے خطرناک ہے بلکہ عالمی امن کے لیے انتہائی خطرناک شکل اختیار کر رہے ہیں, بلکہ کر چکے ہیں. تو ایسے میں یہ اب عالمی برادری خصوصاً افغانستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے اور نوشتہ دیوار پڑھ لے. یہ آگ اگر آج پاکستان کے اندر لگانے میں افغان عبوری حکومت مددگار ثابت ہو رہی ہے تو کل ان کے ہاں بھی امن قائم نہیں رہے گا. آلریڈی وہاں پہ انسانی عالمی رونما ہو رہے ہیں. تو یہ بات افغان قیادت کو بالکل ان کے ذہن میں یہ بات ان کے سامنے ہونی چاہیے. مولوی یعقوب نے کل پرسوں جو الزام تراشی اور بہتان تراشی پاکستان کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی ہے, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یعنی ان کا یہ الزام تھا کہ 20 خودکش حملے پاکستان کی طرف سے افغانستان کی سرزمین پہ ہوئے ہیں, یہیں پہ انہوں نے بس نہیں کیا, تاجکستان کو بھی انہوں نے لتاڑا. یہ سراسر غلط بیانیاں ہے اور اپنے جرائم پہ اور اپنے جو ان کی کوتاہی ہے اس پہ پردہ ڈالنے کی ایک ناکام کوشش ہے. بالکل جی, آج جانک اچکزئی صاحب کو میں سن رہی تھی, انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ افغانستان دنیا بھر میں دہشت گردی کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے, دہشت گردوں کو پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب یہ کتنا افسوسناک بات ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں ان میں زیادہ تر تانے بانے افغانستان کی سرزمین سے جا کے ملتے ہیں. پاکستان نے صرف الزام تراشی نہیں کی, باقاعدہ ثبوت بھی وہاں کی حکومت کو فراہم کیے ہیں. اس طرح افغان حکومت جو ہے وہ پابند ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے سمیت کسی بھی ملک کے لیے استعمال نہ ہو. لیکن وہاں کا جو رسپانس ہے, جو طرز عمل ہے سر, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ الزام تراشیوں کا وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لیکن جو کام ان کے کرنے کے ہیں, جو وعدے انہوں نے کر رکھے ہیں وہ وفا نہیں ہوتے. لیکن آزیہ یہ تو اگر ہم آج کے دن کو اگر ہم ویسٹرن ورلڈ کی انالوجی کے اندر لیں, نیا سال جو کہ منایا گیا وہاں پہ, تو ہم نے جو پچھلے سال 2023 کا جو عرصہ گزارا اس میں حافظ صاحب نے اور رشید صاحب نے بڑا سیر حاصل بتا دیا کہ کتنے ہم نے آپریشن کیے, کتنی ہماری قیمتی جانوں کا جو ہے وہ نقصان ہوا, کتنے ہمارے جو جوان, افسران, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو ہے لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی اس اسٹیٹ کو سیکیور کرنے میں. ہم دنیا کے ایک بڑے ٹیمولٹس جو ہے وہ فیز سے گزر رہے ہیں جس میں بلاکس بن گئے ہیں, جس میں سیاستیں ہو رہی ہیں, جس میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. افغانستان کے اندر سے پچھلے 2 سالوں میں جب انخلا ہوا ویسٹرن فورسز کا, اور وہ ہوا دوحہ معاہدے کے تحت, تو اس میں ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جی فال آف کابل. یہ فال آف کابل نہیں تھا, یہ ٹیک اوور تھا جو کہ ایک منصوبے کے تحت گفتگو کے ساتھ, ایگریمنٹ کے ساتھ ہوا. اس ایگریمنٹ کی باقی شکوں کو اگر چھوڑا جائے تو جو ایک سب سے بڑی شک تھی جو ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز کے جو کنسرن کی تھی, وہ یہ تھی کہ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا, نہ صرف اندر ہی بلکہ آس پاس کے ممالک میں. پاکستان نے اپنے ڈوزیا یونائٹڈ نیشن کے اندر دیا. آپ نے جان اچکزئی صاحب کا ذکر کیا, اس سے پہلے ہمارے انٹیریئر منسٹر نے جو جب یہ اسپیچ کی اس میں انہوں نے ذکر کیا, جو فارمر انٹیریئر منسٹر تھے, اور پھر بہت سارے اور فیکٹس جو ہیں یو این کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آپ بات کر لیں, ان کی جو اسپیچز تھیں. اس کے علاوہ دنیا کے جو بڑے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں جو اس خطے کو دیکھ رہے ہیں, میں صحافتی اور ڈپلومیٹک دونوں کی بات کر رہا ہوں, اس میں یہی تھا کہ وہاں سے استعمال ہو رہی ہے سرزمین, وہاں کی جو اسٹیٹ ہے یا تو انویلنگ ہے یا ان کے پاس ریسورسز نہیں, اور دونوں چیزوں کو کمبائن کر لیں. مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ ایک ویلنگنیس نہیں تھی, اور دوسرا پھر جب ہماری اسٹیٹ نے, جو حافظ صاحب نے بھی ذکر کیا, ایک فیصلہ کیا کہ انلیگل امیگرنٹس جتنے بھی ہیں ان کو ہم باہر بھیج رہے ہیں, تو اس کو بھی انہوں نے بڑا نیگیٹو لیا. ہم نے 40 سال جو ہے اپنے بہن بھائیوں کی جو ہے وہ میزبانی کی, اب ہمارے کچھ
انٹرنل ڈسکشن تھی جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس وقت جو بھی اللیگل ہیں، اور وہ اللیگل کو اتنے زیادہ نہیں تھے، زیادہ تو ایک تعداد تو بہت بڑی ہے، لیکن اگر ہم صرف کمپیریٹیولی کہیں تو 1.7 ملین کے قریب تھے، کہ وہ ایک دفعہ واپس جائیں، ویزاز لیں، پاسپورٹ کا استعمال کریں. یہ ساری چیزیں 2023 کے اندر بتاتی کیا ہیں کہ پاکستان نے اپنی اکنامک سروائیول کی جو جنگ ہے وہ لڑی، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز سے ان کے ساتھ گفتگو کی، اور ہم نے اپنے آپ کو سٹیبل کرنے میں عسکری اور سویلین قیادت نے ایک بڑا کمپریہنسو پلان بنایا، جس میں SIFC کا بھی ذکر ہے، جس میں دوست ممالک کے ساتھ انویسٹمنٹ کا بھی ہے. لیکن اس کو روک کون رہا تھا؟ اس کو روک یہ دہشت گردی رہی تھی، جس نے پورے سال میں جو ہے جو ہماری کوششیں ہوتی تھیں اس کوشش کے برعکس جو ہے وہ اور کر رہے ہیں. اور اس میں صرف آپ نے ذکر تو ہم افغانستان کی موجودہ جو انٹرم سیٹ اپ اس کا کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اور بہت سارے ہمارے نیبرنگ کنٹریز اور بھی بڑے جو ہیں جو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، جس میں اب الیکشن آنے لگا ہے انڈیا کا 2024 کا. اس میں ہم آپ کے پروگرام میں بھی کئی دفعہ گفتگو کر چکے. وہ اس ویکیوم کا، وہ اس ان ولنگنس کا جو اس حکومت کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں کا کوئی ایکٹ کرنے کا، مل کے جو ہے جو ترقی پاکستان جس کی طرف جانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، جس میں IMF نے ہمیں سراہنا شروع کر دیا، جس میں ورلڈ بینک نے، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے، جس میں AIB نے، اور بہت سارے، اس کو روکنے کے لیے جو کوشش ہو رہی ہیں بڑی انفارچونیٹ ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب یہ خطہ ترقی کرے گا، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اب ہم کنیکٹیوٹی کی اس کی بات کر رہے تھے، ہم فیز 2 آف CPEC کے اندر شامل ہو چکے ہیں، اب ہم وہاں پہ، اور وہ ایگزیکٹلی اس کی ریزن یہی ہے کہ اب ہم اس کے اوپر بات کریں. اگر آپ کل کی پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی اسپیچ لیں، جس میں انہوں نے پاکستان کا ایک بڑا قریبی دوست سمجھا جاتا ہے، اس میں انہوں نے اپنی جو ڈیولپمنٹ تھی ایک سال کی، دنیا نے ان کو سراہنا شروع کر دیا. انہوں نے اپنا ایئر کرافٹ کیریئر لانچ کیا، انہوں نے اپنا ایئر پلین جو ہے لانچ کیا، انہوں نے اپنی سب مرینز لانچ کی، انہوں نے فوٹو وولٹک سیل. ہمیں اپنے آس پاس کے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان سے سبق حاصل کرنا ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی، کلائمیٹ کو چینج کرنے کے لیے G77+ چائنا کی. ان چیزوں میں آپ ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان کو ایک بڑا ابھرتا ہوا کینڈیڈیٹ سمجھ رہے ہیں، اور دنیا سراہ رہی ہے. اس کے بعد دوسری سائڈ کیا کر رہی ہے؟ وہی دہشت گردی، وہی پرانی ٹیکٹکس کہ جی ان کو واپس کھینچیں، ان کے اندر تباہی کریں، ان کا جو انفراسٹرکچر ان کو کم کریں. آپ ہی کے پوائنٹ کو حافظ صاحب میں مختصر سا چاہوں گی کیونکہ ٹائم کا میں نیکسٹ ٹاپک کی جانب بھی جانا ہے. ابھی تک افغان حکومت جو ہے وہ ان لوگوں پر قابو نہیں پا سکی، ان دہشت گردوں پہ. کیا مختلف وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر کیونکہ مرکزی حکومت نہیں ہے اس لیے ان کی وہاں پر گرپ نہیں ہے، جس طرح سے ہمایوں صاحب نے کہا کیا ولنگنس کی کمی ہے، یا پھر ان کی پلان میں ہی نہیں ہے ان کی سرکوبی کرنا؟ کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟ نازیہ، بات یہ ہے کہ افغانستان میں جو کابل حکومت ہے بہت کمزور حکومت ہے، اس لیے کہ وہاں صورتحال یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر ابھی تک کنٹرول نہیں ہو سکا. وہ تو کہتے ہیں 95% ہمارے نہیں ایسی قبضے صورت، میں ہے. کیونکہ دیکھیں وہاں جو علاقائی جو وار لارڈز ہیں، جو جنگجو گروپس ہیں، انہوں نے جو وہاں پر پوری ریاست کو یرغمال بنا رکھا ہے، افغانستان کو یرغمال بنا رکھا ہے. یہ جو علاقائی گروپس ہیں، علاقائی گروہ ہیں، ان کی وجہ سے افغانستان میں کابل کی جو حکومت ہے وہ ایک کمزور حکومت سمجھی جاتی ہے، اور اس کا پورے ملک پر کوئی اس طرح کا کنٹرول نہیں ہے جس طرح کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ریاستوں میں. تو ایک تو بنیادی وجہ لا اینڈ آرڈر کی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو غیر ملکی وہاں پر نیٹو فورسز جو اسلحہ چھوڑ گئی تھیں وہ اسلحہ واپس نہیں لیا جا سکا، اور وہ اسلحہ دوبارہ دہشت گرد گروپس کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، اور وہ پڑوسی ملکوں میں استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں پاکستان نے یہی وجہ تھی کہ پاکستان نے باقاعدہ ثبوت پیش کیے ہیں کہ پاکستان میں جو 90% لاسٹ ایئر جو ایک تو یہ ہے کہ تقریباً 69% ہمارے یہاں دہشت گردی میں اضافہ ہوا. 15 سال کے بعد یہ پہلا سال تھا جس میں دہشت گردی اس عروج پہ پہنچی جو 15 سال پہلے تھی. اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پاکستان کے اقدامات تھے وہ بے مثال اقدامات تھے. اب یہ تھا کہ جو 90% جو ثبوت تھے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں غیر ملکی باشندے، خاص طور پر افغان باشندے جو ہیں ان کی شناخت نظر آ رہی ہے، ان کی بائیو میٹرکس کے ذریعے ان کی شناخت نظر آ رہی ہے. پاکستان نے ثبوت بھی دیے ہیں، لیکن ابھی تک ایک لسٹ جو ہے پاکستان نے دہشت گردوں کے حوالے کی ہے، اور افغان حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے
کہ ہم نے یہ 30-40 دہشت گرد پکڑ لی, اگر پکڑ لیے ہیں تو پاکستان کے حوالے کیے جائیں. پاکستان یہی بات کر رہا ہے کہ ہمارے حوالے کریں نا, کیونکہ انہوں نے پاکستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے. رشید صافی صاحب, پاکستان کے پاس آپشنز اب کیا ہیں؟ پاکستان جو ہے یہ اس عفریت کا مقابلہ بھی کر رہا ہے, جوانوں کی جانیں جا رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں شہادتیں بھی جبا جوڑ کی بلوچستان میں, یہ واقعات کی ایک طویل فہرست ہے اور آنے والے وقت میں بھی ظاہر ہے یہ واقعات جاری رہ سکتے ہیں. پاکستان کے پاس آپشن کیا ہیں؟ دیکھیے, پاکستان کے پاس تو آپشن بہت سارے ہیں, لیکن اس وقت جو پاکستان جس آپشن کو استعمال کر رہا ہے یہ سب سے بہترین ہے. مذاکرات کی رستے پہ پاکستان گامزن ہے, تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے, ٹالرنس دکھا رہا ہے, لیکن آخر کب تک؟ جب ہمارے ہاں شہادتیں مسلسل ہو رہی ہوں گی, جب آپ کے سیاسی قائدین, دیکھیں 1 مہینہ بعد اس ملک میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں. کل بھی ڈی آئی خان میں ایک واقعہ ہوا ہے, مولانا فضل الرحمان کے قافلے کے قریب جو فائرنگ کا واقعہ جو رپورٹ ہوا, اس سے کل کی ہی بات ہے باجوڑ میں جو دراندازی ہوئی, بلوچستان میں جو دراندازی ہوئی. تو یہ پاکستانی ریاست کو پرووک کرنے کے لیے یہ واقعات کافی ہے, لیکن پاکستان ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے اور افغانستان کے ساتھ ایک دلی محبت, جو ریاست افغانستان ہے اور جو ریاست پاکستان ہے, ان کے مابین جو جب سے پاکستان قائم ہے تاحال بہترین دوستی رہی ہے. لوگوں کے ساتھ پاکستان کا کبھی مسئلہ نہیں رہا, افغان لوگوں کا پاکستانی شہریوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں رہا. چند لوگ اس سرحد کے اس پار اپنے ذاتی فائدے اور اپنی ذاتی نالائقی اگر اس کو میں کہوں, اس کو چھپانے کے لیے اگر 2 ریاستوں کے بیچ میں اس دوستی کے اس طویل رفاقت کو توڑنے کے در پہ ہے, تو پاکستان کے پاس پھر آخری آپشن یہی باقی بچتا ہے کہ دراندازی کو روکنے کے لیے, دہشت گردی کو روکنے کے لیے اور اپنی سرحدوں کو سیکیور کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا ضرور پڑے گا پاکستان کو. لیکن اس مرحلے پہ ہمیں وہ نوبت نظر نہیں آ رہی. پاکستان بدستور جو ہے افغان حکام سے رابطے میں ہے, سفارتکاری کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ افغانستان سے دراندازی کو روکا جائے, بین الاقوامی دباؤ کے ذریعے افغانستان کے حکمرانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں خدا نخواستہ اگر پھر بھی صحیح نہیں ہوتی تو پھر پاکستان کے پاس آپشن بہت سارے ہیں. ہماری صاحب, کیا مذاکرات سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ جی, میرا خیال ہے کہ مذاکرات سے ہی مسائل کے حل دنیا میں ہم نے جہاں جہاں جو ہے کانفلکٹ دیکھے ہیں, اور یہ کانفلکٹ بھی جو 20 سال چلا یا اس سے بھی کچھ عرصہ زیادہ, جب ویسٹرن فورسز نیٹو اور ISAF کی جب افغانستان میں تھی, تو ایونچولی جو ہے وہ ایک معاہدے کے تحت ہی جو ہے کسی ایک نتیجے پہ پہنچے. اور ہم دونوں کا جس طرح ابھی رشید صاحب نے کہا, ایک بڑا لمبا ہسٹوریکل, کلچرل, پولیٹیکل اور ایک ایسا لنکیج ہے جو توڑا نہیں جا سکتا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یو کانٹ چوز یور نیبرز, یہ جو ہیں جیسے ہسٹری نے بنائے ہیں. تو اس سینس میں میرا خیال ہے حکومتوں کے درمیان گفتگو جاری رہنی چاہیے. ابھی بھی بہت سارے جو ہے بیک چینلز کے تھرو اور ڈائریکٹلی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی بات ہو رہی ہے. ایک جو چیز تھوڑی سی کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ کمپلیٹلی ان کنٹرول ہے. انہوں نے اپنا بجٹ پیش کر دیا, انہوں نے اپنی بہت ساری چیزیں پیش کی, دنیا کے ساتھ بڑے جو ہے وہ رابطے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, ہر فورم پہ وہ جا رہے ہیں. یہ جو ان ولنگنس ہے یا جس چیز کے اوپر پاکستان نے پرٹیکولرلی TTP کے اوپر ہم نے ان سے گزارش کی ہوئی ہے, اس کے علاوہ بارڈر مینجمنٹ کا بھی انہوں نے ذکر کیا, اس پہ ہم نے 6 جو آؤٹنگز تھیں اس کو ہم نے کہا کہ بائیو میٹرک کیا جائے, فینسنگ کا جو ہے ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں جس کو وہ نہیں مانتے اور بار بار اس کی دراندازی کر رہے ہیں. یہ دو ملکوں کے درمیان یہ واقعات ایسے نہیں ہوتے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں, فورمز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. بات چیت سے ہی بات حل ہونی ہے. ہم نے جو فیصلہ اس وقت کر لیا وہ یہ کیا ہے کہ ہم اپنا جو جیو پولیٹیکل جو کانٹور تھے ہماری سیاست کے, ہماری ڈپلومیسی کے, ان کو چینج کر کے اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جیو اکنامکس کی طرف جائیں. ہم اپنے دوست ممالک کو اور ویسٹرن کنٹریز کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہاں پہ آ کے IT کے اندر یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں. پھر ہم سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کی کنیکٹیوٹی کی بات کریں جس میں افغانستان ایک پینیکل کا جو ہے کردار ادا کر سکتا ہے. ان کے پاس نیچرل ریسورسز بہت سارے ہیں. اگر وہ پاکستان کی بات مان لیں اور جو ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم CPEC کو سیکنڈ فیز میں وہاں پہ ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کو ملا رہے ہیں, ایران پاکستان جو ہے اس کو ملانے کی کوشش
کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو باتیں پاکستان نے اب پچھلے چند سالوں میں شروع کی ہیں, یہ دنیا کے لیے نہیں, اس خطے کے لیے ایک اتنا بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہیں اگر اس پہ توجہ دیجیے. اگر افغانستان انٹرم سیٹ اپ اسی پرانی کنزرویٹو سوچ کا حصہ رہے گا, کبھی انڈیا کو سپورٹ کرے گا, کبھی اور دشمن قوتوں کو, تو اس سے نہ تو ان کے حالات بہتر ہونے, نہ ہمارے حالات بہتر. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. یقینی طور پہ پاکستان امن کا خواہش مند ہے, امن کا خواہاں ہے, لیکن پاکستان کی امن کی خواہش اس کی کمزوری کسی بھی طور نہیں ہے. یہاں پر وقت ہوا بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں, سیکنڈ ٹاپک کی جانب رخ کریں گے, ساتھ رہیے گا. ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. 2023 کے سال کی اگر میں بات کروں تو معاشی چیلنجز کے لحاظ سے ایک بھرپور سال رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک وقت یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, تاہم وفاقی حکومت اور ہماری جو عسکری قیادت ہے, تمام تر کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ جس طرح سے باہمی اشتراک سے اور مؤثر اور جامع حکمت عملی تیار کی گئی اور نہ صرف ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا گیا, بلکہ ہم نے دیکھا کہ ملکی اشاریے بھی اس سے بہتر ہوئے, ڈی ڈالرائزیشن ہوئی, روپیہ مستحکم ہوا. اسٹاک مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں اس میں جان آئی, کئی بار اس نے سائیکلوجیکل بیریئر کو عبور کیا. آج بھی اگر آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کی جو ہے جو بہت مثبت رجحان اس کو دیکھنے میں آ رہا ہے, اپریسیشن مل رہی ہے روپے کو بھی, اور مزید اس حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ بھی جاری ہیں. آج میں ایک سروے پڑھ رہی تھی حافظ صاحب, جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو انویسٹرز ہیں ان کا 42% اعتماد جو ہے وہ بحال ہوا ہے. کس قدر خوشائند بات ہے یہ اگر ہم معیشت کے اقدامات کی بات کرتے ہیں تو؟ دیکھیں, یہ جو غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے جو بات کر رہی ہیں کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے, یہ تسلسل کے ساتھ جو اقدامات ہو رہے ہیں حالیہ برسوں میں, اور خاص طور پر ایک برس کے دوران, کیونکہ پچھلے 2018 کے بعد جو پاکستان کی اکانومی تھی بہت ریورس ہوئی تھی, لیکن پچھلی حکومت نے اور موجودہ نگران حکومت نے یہ ترجیحی ایجنڈا اپنا معاشی ایجنڈے کے طور پر پاکستانی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے منظم اقدامات کیے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک سال کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ سال گزشتہ جو ہے پاکستانی معیشت کے لیے ایک مشکل سال ضرور تھا, لیکن اس میں بڑے حیران کن واقعات بھی ہوئے. دیکھیں, روپے کی قدر جو ہے بہتر ہوئی, حالانکہ پاکستان میں یہ کہا جا رہا تھا کہ روپیہ جو ہے اس مزید نیچے گرے گا, لیکن روپے کی قدر میں اس میں بہتری آئی اور ڈالر جو ہے وہ واپس اپنے رجحانات کی طرف واپس کیا. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں جو غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے IFC جو بنائی گئی تھی, SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل, اس کے ذریعے نئے ایونیوز کھولے گئے جس میں مائنز, منرلز اور زراعت, اور خاص طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹورزم کو جو ہے اوپن کیا گیا. تو اس سے یہ ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کار متوجہ ہوئے. پھر آپ دیکھیں آخری مہینے میں جب پرائم منسٹر گئے ہیں کویت اور UAE کے دورے پر, تو 2 ملکوں کے ساتھ انہوں نے $35 ارب کے MOU سائن کیے, جس سے پاکستانی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا اور پاکستانی معیشت جو ہے مستحکم, ہمیں بہت تیزی کے ساتھ مستحکم نظر آئی. یہی وجہ ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان کی جانب راغب ہو رہے ہیں. اور یہ ایک اور جو بنیادی وجہ ہے وہ سی پیک ہے. سی پیک کا ریوائول جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سال گزشتہ میں ہمیں سی پیک کا بہت تیزی کے ساتھ ریوائول ملا, جس کی وجہ سے ایک کنیکٹیوٹی جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ بڑھی. اور پاکستان میں اب جو 2024 کے لیے جو ایجنڈا آیا ہے سی پیک کا, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 4 اقتصادی زونز مکمل کرنے ہیں انہوں نے IT, زراعت اور دیگر شعبے جو ہیں اوپن کیے ہیں, جس میں انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. اور یہ انویسٹمنٹ $29 بلین کی انویسٹمنٹ ہم پاکستان میں کی جا چکی ہے. اور 10 سال کا جو ہم نے ایک 10 سالہ سالگرہ بنائی تھی سی پیک کی, اس میں ہم نے دیکھا کہ ترقی کے ذریعے 8000 میگا واٹ بجلی کا اضافہ ہوا, 2 لاکھ سے زائد یہاں پر روزگار کے نئے مواقع نوجوانوں کو دیے گئے. اسی طرح جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 800 کلومیٹر سے زیادہ
سڑکیں جو ہیں ان کو بہتر بنایا گیا ہے تاکہ پاکستان کا انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے. تو یہ وہ اقدامات تھے جس کی وجہ سے پاکستانی معیشت جو ہے مستحکم ہوئی, اور انہی اقدامات کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلا سال جو ہے پاکستانی معیشت کے لیے ایک بہتر سال بالکل ثابت انہی ہوگا. اقدامات کی وجہ سے رشید صافی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کی جو اخباریں ہیں خاص طور پہ جو اقتصادی معاملات پہ لکھتی ہیں وہ بات کر رہی ہیں کہ پاکستان انویسٹمنٹ کے لحاظ سے ایک اچھا ملک ہے, وہاں پر انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. تو یہ بہت ضروری بات ہے. رشید صافی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جو اقدامات معیشت کی بہتری کے لیے اٹھائے گئے ہیں سر, اس کے ثمرات کیا عام آدمی تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں؟ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, مہنگائی گو کہ پوری طرح تو ظاہر قابو میں نہیں آئی ہے, لیکن کچھ اس میں بہتری آئی ہے, کچھ کمی ہوئی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں مزید بہتری آئے گی. اس طرح پیٹرول پرائسز بھی نیچے گئی ہیں, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثمرات عام آدمی تک پہنچنا ایٹ لیسٹ شروع ہو چکے ہیں. نازیہ, مجھے کہنے دیجیے گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جس محنت سے پاکستانی معیشت کو تباہ کیا تھا, تو اس کے آفٹر شاکس اتنے جلدی نہیں جانے والے. جو آپ کے سوال کا یہ حصہ کہ کیا عوام تک وہ فوائد پہنچنا شروع ہوئے, تو وہ سفر ابھی جاری ہے, وہ منزل ابھی دور ہے. لیکن باعث اطمینان بات یہ ہے کہ معیشت کی بحالی ہو رہی ہے. الحمدللہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوا, حافظ صاحب نے تفصیل سے آپ کو بتایا. اور اس پہ جو ایک اچھی بات ابھی نوٹ کی جا رہی ہے کہ ایس آئی ایف سی کے تحت جو ہے عسکری قیادت وہ فلی انوالوڈ ہے پاکستان کی معیشت کی بحالی کے حوالے سے اور معیشت میں جان ڈالنے کے حوالے سے. یہ جو ڈالر کی قیمت میں جو ایک استحکام کی جو تھوڑی بہت کیفیت ہمیں نظر آ رہی ہے, یا جو پاکستانی سٹاک ایکسچینج میں آج بھی تیزی کا رجحان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, 64,000 سے زائد کا جو ہے پوائنٹس پہ ٹریڈ کر رہی تھی مارکیٹ. تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہے کہ اس میں نگران حکومت کے ساتھ ساتھ عسکری حکومت دلچسپی دکھا رہی ہے. اور ابھی تک آرمی چیف نے جتنی بھی فوجی ڈپلومیسی کی ہے, ہر جگہ پہ انہوں نے معیشت کو ترجیح پہ رکھا. ابھی حالیہ دورہ امریکہ میں بھی معیشت کے حوالے سے, ایس آئی ایف سی کے حوالے سے, وہاں کے جو بزنس کمیونٹی ہے جو امریکہ میں مقیم ہے, جب ان سے ان کی بات ہو رہی تھی تب بھی معیشت کی بحالی پہ وہ زور دے رہے تھے. واپسی پہ آتے ہی کسان کانفرنس کا انعقاد اور کسانوں کے حوالے سے جو ان کا ایک گرین پاکستان کا جو انیشیٹو ہے, اس میں ان کا ایک کردار, اس سے ایک استحکام کی کیفیت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ انویسٹر مجھ سے اور آپ سے بہتر جانتا ہے کہ ریلائبل سورسز کیا ہے پاکستان میں. جب فوج جیسا منظم ادارہ معیشت کی بحالی کے پیچھے اگر کھڑا ہو جاتا ہے, تو پھر مقامی انویسٹر کا جو ہے اعتماد خود بخود بحال ہوتا ہے. اور یہ ایک پیرامیٹر ہوتا ہے کہ جب آپ کا لوکل انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو آٹومیٹکلی انٹرنیشنل انویسٹر بھی آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے. سفر ابھی کٹن بھی ہے اور منزل ابھی دور بھی ہے, لیکن سمت ہماری درست ہے. درست ہے, بالکل ٹھیک. ہمارے خان صاحب 2024 آپ پاکستان کی معیشت کے لحاظ سے اس سال کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں, کیپنگ ان ویو آل دا چیلنجز؟ دیکھیں, ابھی رشید صاحب نے جس طرح کہا کہ وہ کچھ عرصہ پہلے جو اکنامک غلطیاں ہوئیں اور ایک پورا غلط پالیسیز لی گئیں, اپنے دوست اور دشمن کے درمیان فرق کو نہیں سمجھا گیا, فارن پالیسی کے اندر ہم سے غلطیاں ہوئیں, اس چیز سے قطع نظر اب اس کو ٹھیک کرنے میں جو پروسیس ہے یا جو ایفرٹس ہیں وہ ایک دم اس کا رزلٹ نہیں آتا. ابھی تقریباً 2 سال کے قریب عرصہ گزرا, پہلے 16 ماہ کا ایک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی, اور پھر اب یہ چند ماہ سے جو ہے انٹرم سیٹ اپ ہے, اور پھر الیکشن, اور پھر اس کے ساتھ ہمارا پہلا ٹاپک اگر آپ اس کو دوبارہ اپنے ذہن میں لائیں تو ملک ایک دہشت گردی کی نئی اس لہر کے اندر آ چکے. تو یہ 2 چیزیں آپس میں جو ہے کانٹرڈکٹری ہیں کہ ایک طرف ہم لڑ رہے ہیں, دوسری طرف ہم نے اکنامک ریوائول بھی کرنا ہے. لیکن جو اچھی چیز یہ ہوئی کہ پچھلے چند ماہ سے یا 1 سال 1.5 سال سے عسکری اور سویلین قیادت نے مل کے یہ فیصلہ کیا. حالانکہ عسکری قیادت کا نہ تو اس میں جو ہے رول ہونا چاہیے, لیکن کیونکہ ملک ایسے شدید حالات سے گزر رہا تھا اور اس میں اگر وہ دونوں ساتھ نہ ملتے تو شاید یہ ریوائول نہ ہو سکتی. کے تحت
قانونی اور آئینی طور پر فوج نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہمیں مل کے اس ملک کو بچانے کے لیے کوششیں کرنی، اور اس میں جو ہے SIFC جو ہے اس نے اپنا ایک بڑا اہم کردار ادا کیا. انویسٹمنٹ کے ہم سے وعدے ہوئے، MOUs حافظ صاحب نے بتایا کوئی 25-35 بلین کے قریب ہمارے GCC کنٹریز کے ساتھ ہوئے. پھر ہم نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ ان کے ساتھ لانچ کر لیا. اس کے بعد CPEC کا فیز 2 اب ہم نے دوبارہ ریوائیو کر لیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے باقی جو دوست ممالک ہیں، پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ایسی بڑی جو اینٹیز ہیں جو کہ وائٹ ایلیفنٹس بنی ہوئی تھیں، جس طرح جو ہے ہمارے پورٹس میں کچھ چیزیں نہیں ہو رہی تھیں، ہمارے ایئرپورٹس جو تھے وہ ریڈنڈنٹ ہو چکے تھے، جو ریونیو جنریشن ہونے چاہیے تھی. ML1 کا منصوبہ جو ہے وہ اس سیکنڈ فیز کے اوپر جو ہے اب اس کے اوپر بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان آنے والی ہے. پھر جو انڈسٹریز کو ریلوکیٹ کرنے کی بات ہے وہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے خطے کے اندر کچھ ایسی نئی ڈیولپمنٹس ہوئیں جس میں سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان روپروچما ہوا. پہلے تو ہم دونوں کے درمیان کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے مسائل ہوتے تھے، لیکن اب یہ دونوں وہ ہمارے اسلامی ممالک اتنے بڑی اہمیت اکنامکلی بٹ ادروائز بھی ان کی پاکستان میں انویسٹمنٹ کے ہمیں وعدے آ چکے ہیں. گوادر کو جو ہے ہم نے چابہار کے ساتھ ملانا ہے، ریل کے ساتھ، روڈ لنک کے ساتھ. سعودی عربیہ کی پیٹروکیمیکل انڈسٹریز کے اندر گوادر کے اندر تقریباً $10 بلین کے جو ہیں MOUs اور وعدے ہو چکے ہیں. پھر قطر کے، پھر UAE کے، پھر اس طرح ترکیہ کے، اسی طرح کے اور ہمارے بہت سارے ممالک. اچھا، اور پھر اس کے بڑھ کے امریکہ نے پاکستان میں جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کو دوبارہ لانے کا، ہماری جو مختلف جو ایگریمنٹس ہیں ان کو ریوائیو کرنے کی جو بات کی ہے. تو یہ وہ جو تھا نا کہ ہم نے بلاکس کے اندر نہیں جانا، ہم نے تمام ممالک کے ساتھ مل کے جانا. یہ وہ پالیسی ہے جو 2024 میں آپ کو ڈائریکشن جو رشید صاحب نے ابھی بات کی، یہ فائدے ایک دم نظر نہیں آتے. فائدے ہمیں یہ نظر آئے نا کہ آپ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 66,000 انڈیکس سے اوپر اسٹاک ایکسچینج گیا. اور ہمارے ساتھ پالیسیز کا تسلسل بھی میرا خیال ہے بہت ڈالر جو ہے وہ 307 سے لے کے 280 81 83 کے اوپر آج وہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پیٹرولیم پروڈکٹس اوبویسلی وہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے، لیکن اس کا پاکستان، اچھا بجلی کے اوپر ہم نے پچھلے، اگر آپ کو یاد ہو 6 مہینے پہلے ایک پروگرام کیا تھا، کیا مسائل تھے. اب بجلی کے بلوں کے اندر ایک کافی حد تک کمی آ چکی ہے. تو یہ سارے ایکشن بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے. نئی جو حکومت آئے گی اس کے پاس ایک مینڈیٹ ہوگا اور اس کے پاس ایک ڈائریکشن ہوگی. اگر اس کو وہ فالو کرتے ہیں تو 2024 اور ایک مضبوط اچھی معاشی ٹیم کی بھی بڑی سخت ضرورت ہوگی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب آپ کا، رشید صافی صاحب سر آپ کا بہت شکریہ، حبائی خان صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. یقینی طور پہ بہت سے ایسے چیلنجز رہے، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، معاشی میدان ہو، یا پھر سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہو. ہم نے ساری چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ جتنے بھی چیلنجز ہیں یہ کسی بھی قوم کے مزاج کا بھی پتہ دیتی ہیں. اور یہ وہی وقت ہوتا ہے جب ایک قوم اپنے آپ کو ثابت بھی کرتی ہے اور وہ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ تمام چیلنجز کے باوجود اس کے آگے جانے کا عزم جو ہے وہ کسی بھی قسم کی رکاوٹ اس کو روک نہیں سکتی. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ناظر خان کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.